2 लौंग के दाने ले लीजिए, बस 2 लौंग, अल्लाह की कसम ऐसी आपकी किस्मत बदलेगी। जो अमल मैं आपको आज लौंग के ऊपर पढ़ने का बताऊंगा, यकीन माने उससे आसान अमल, उससे ज्यादा ताकतवर अमल आपने अपनी जिंदगी में कभी नहीं किया होगा। आज का वजीफा मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैंने आज तक किसी वजीफे के बारे में यह नहीं कहा कि 100% यकीन से बताता हूं। मेरी कोई भी वीडियो उठाकर देख ले, कहीं नहीं कहा। लेकिन आज का ये अमल, ये मैं 100% यकीन से, पूरे भरोसे से आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये मैंने खुद अपनी जिंदगी में आजमाया है। अपनी जिंदगी में एक मर्तबा 2 लौंग वाला अमल, 2 दाने आपको लौंग के चाहिए होंगे, और सूरह अल कौसर का ये अमल आपको करना है। अल्लाह के फजल से आपकी जिंदगी में ऐसी खुशियां आएंगी, ऐसा रिज़्क आएगा कि आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे कि ये बरकत कहां से आ गई। ये अमल आपको घंटों मिनटों बैठकर नहीं पढ़ना, ये बस आधे मिनट का मुकम्मल अमल है। घर का एक फर्द भी ये अमल कर ले तो पूरे घर तक इसकी बरकत पहुंचती है। पहले इस अमल को समझ लीजिए कि करना किस तरह है, फिर कीजिएगा। आपकी अक्ल हैरान रह जाएगी कि इस अमल ने लोगों की जिंदगियां कैसे बदल दी। बताऊं आपको, थोड़े ही अरसे में लोगों के हालात ऐसे बदले कि खुद उनको यकीन ना आया। मेरे कई ऐसे बहन भाई हैं जिनके घर में एक वक्त की रोटी मयसर नहीं, किसी को एक वक्त की थी तो दूसरे वक्त की नहीं, कुछ के घर बिल्कुल फाके थे, कुछ पर बेशुमार कर्जा था। यकीन माने इस अमल के बाद अल्लाह ने गैब से ऐसा रिज़्क और दौलत अता की कि कर्जा भी उतर गया, और आज वही लोग दूसरों को कर्जा देते हैं, खुद कहते हैं कि हमसे आकर ले जाओ। इतनी अल्लाह पाक ने उनकी गैब से मदद की कि घर, दुकान, कारोबार, जेब, बैंक, महलों के महल बन गए और पैसा बढ़ता ही चला गया। मुझे खुद कई लोगों ने इस अमल के बाद बताया कि हमारे तो वारे न्यारे हो गए, हमारी तकदीर के बंद ताले खुल चुके हैं। मेरे अजीज साथियों, मेरी बहनों, ये अमल जैसा कि मैंने बताया, मैंने कई लोगों को बताया और कई लोगों को फायदा हुआ। अपना बताऊं तो ये अमल मैंने अपनी जिंदगी में एक मर्तबा 2 लौंग के दाने लेकर किया था, और इसे मैं सैकड़ों हजारों लोगों को बता चुका हूं। बहुत से लोगों को बहुत फायदे हुए हैं, घर से बीमारियां दूर हुई हैं, घर में रिज़्क कैसे आया है कि समझ ले दौलत का तूफान खड़ा हो गया। ऐसी ऐसी जगह से पैसा आना शुरू हुआ कि लोग आज तक हैरान हैं कि उनकी अचानक किस्मत बदली तो बदली कैसे। तो ये वजीफा आप लोग दुनिया में जहां कहीं भी मौजूद हो, चाहे पाकिस्तान में हो, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, सऊदीया, दुबई, मलेशिया, मस्कत, जापान, दुनिया के जिस मुल्क से भी आपका ताल्लुक हो, पहले ये वीडियो मुकम्मल देख लीजिए, और अगर चाहें तो वीडियो देखने के बाद अपने घर से 2 लौंग के दाने अपने हाथ में ले लीजिए, और जो मैं पढ़ने का तरीका बताऊंगा वो पूरा अमल बस आधे से 1 मिनट का अमल है। मेरे वह भाई बहन जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, जो एक लफ्ज नहीं जानते, वह भी मेरे साथ साथ आज का ये अमल कर लें। बहुत आसान अमल है, बिल्कुल आसान तरीन अमल है। तो आप क्या करेंगे, अपने घर के अंदर ये अमल करेंगे, चाहे किसी भी दिन करें, कोई पाबंदी नहीं, बस अपनी जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा, ओनली 1 टाइम ये अमल करना है। चाहे कोई भी दिन हो, चाहे कोई भी वक्त हो, बस जगह ये होनी चाहिए कि घर हो। यही एक पाबंदी है कि अपने घर में जहां आप रहते हैं वहीं ये अमल करना है। मेरी बहनें भी करें, मेरे भाई भी करें। अगर घर में 10 अफराद हैं तो 10 में से सिर्फ एक फर्द भी अगर ये अमल कर ले तो इंशाअल्लाह सारे घर वालों के मामलात बेहतर होने की उम्मीद है। घर से बीमारियां दूर होने और फाके, मुश्किलात, तंग दस्ती दूर होने की दुआ है। याद रखिएगा, सुकून से, इत्मीनान से पहले बैठ जाए, क्योंकि ये अमल करना सुकून से है। जब आप बिल्कुल फारिगर हो, तसल्ली से, सुकून से, दिल से आराम से बैठ जाएं, पूरी तवज्जो के साथ ये अमल करना है। पहले अमल को समझ लें, और अमल करते वक्त जो तवज्जो है वो पूरी उसी तरफ हो। ऐसा ना हो कि आप अमल कर रहे हो, हाथ में लौंग पकड़ी हो और साथ फोन पर बात कर रहे हो। इस तरह अमल में वो असर नहीं आएगा जो होना चाहिए। पहले ही बता रहा हूं, पूरी तवज्जो उसी अमल पर होनी चाहिए। यह बस आधे मिनट का मुकम्मल अमल है, घंटों मिनटों बैठकर नहीं पढ़ना। 2 दाने लौंग के अपने घर से ले लें, घर में ना हो तो बाहर से खरीद लाएं, कोई महंगी चीज नहीं, सबसे सस्ती चीज है 2 लौंग। ये 2 दाने लेकर पहले अपने दाएं हाथ में रखें और दाएं हाथ की मुट्ठी बंद कर लें।
مٹھی چاہے ہلکی بند کریں یا سخت، یہ ضروری نہیں، بس لونگ کے دانے مٹھی میں بند ہونے چاہیے دائیں ہاتھ میں رکھ کر۔ پھر کرنا کیا ہے یہ سمجھ لیں۔ سب سے پہلے جب دونوں لونگ کے دانے دائیں ہاتھ میں رکھ کر مٹھی فوراً بند کریں تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو بھی درود پاک آپ کو آتا ہو۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر یہ وظیفہ یا عمل شروع کرنا ہے۔ 1 سیکنڈ کی بھی ویڈیو اگر آپ نے اسکپ کی تو عمل سمجھ میں نہیں آئے، دوبارہ بتا رہا ہوں، پھر مکمل ویڈیو دیکھنی پڑے گی کیونکہ عمل سمجھ میں نہیں آئے گا۔ پوری ویڈیو آخر تک برائے کرم دیکھیے۔ سب سے پہلے آپ نے 2 لاؤں کے دانے اپنے دائیں ہاتھ پر رکھے، مٹھی بند کی اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیا۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ کو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک بار پڑھنا ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو سورہ الکوثر 7 مرتبہ پڑھنی ہے، 7 ٹائم، 7 مرتبہ۔ جب 7 مرتبہ سورہ الکوثر مکمل پڑھ لے تو اس کے بعد آپ کو پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ بہت مضرب اور خاص وظیفہ ہے۔ 7 مرتبہ سورہ الکوثر پڑھنے کے بعد فوراً یہی وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے، یا کریم۔ آپ کے دائیں ہاتھ میں 2 لونگ کے دانے ہیں، دائیں ہاتھ مٹھی بند ہے۔ اپنے بائیں ہاتھ میں ایک تسبیح پکڑ لیجئے، اگر تسبیح نہ ہو تو بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر گنتی کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دیجئے، یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم۔ جب 7 مرتبہ سورہ الکوثر پڑھ لیں تو فوراً یا کریم کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیجئے۔ اس وظیفے کو تمام بہنوں اور بھائیوں کو 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھ لینا ہے۔ 11 مرتبہ جب آپ لوگ یا کریم کا وظیفہ پڑھ لیں تو ایک اور وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ آخر تک عمل کو سمجھیے، ایسا نہ ہو کہ آپ عمل کو سمجھیے بغیر آگے چلے جائیں اور پھر عمل سمجھ میں نہ آئے اور آپ ادھورا عمل کریں تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے برائے کرم آخر تک عمل سمجھیے۔ یا کریم کا وظیفہ جب آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کو دوسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ بھی بہت مضرب اور خاص ہے۔ اسی طرح بائیں ہاتھ پر پڑھیے، دائیں ہاتھ میں لونگ کے دانے ہیں اور مٹھی بند ہے، یہ وظیفہ ہے یا مالک۔ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیجئے، یا مالک یا مالک یا مالک، اسی طرح پڑھتے رہیے۔ عزیز ساتھیوں، بہنوں، بزرگوں، یا مالک کا وظیفہ بھی آپ کو 11 مرتبہ 11 ٹائم ہی پڑھنا ہے۔ پہلے یا کریم 11 مرتبہ پڑھ لیا، پھر یا مالک 11 مرتبہ پڑھ لیا۔ اب آخر میں آپ کو جو پڑھنا ہے وہ سمجھ لیجئے، دوبارہ سے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، پھر فوراً بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ الکوثر ایک مرتبہ پڑھے۔ اب آخر میں بھی آپ کو 7 مرتبہ 7 ٹائم سورہ الکوثر پڑھ لینی ہے۔ جب آخر میں بھی 7 مرتبہ سورہ الکوثر پڑھ لے تو اس کے بعد آپ کو یہ کرنا ہے کہ اسی وقت ایک مرتبہ وہی درود پاک پڑھے جو آپ نے عمل شروع کرتے وقت پڑھا، وہی درود پاک آخر میں پڑھیے۔ اب لونگ کے ساتھ آپ کو کیا کرنا ہے یہ سمجھ لیجئے۔ آپ کے دائیں ہاتھ میں جو 2 لونگ کے دانے ہیں ان پر آپ کو 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ یاد رکھیے اپنی مٹھی کھولنی نہیں ہے، بند مٹھی شروع سے ہے۔ یاد رکھیے گا جب شروع میں درود پاک پڑھا تھا اس کے بعد آپ نے لونگ کے دانے ہاتھ میں رکھے تھے اور مٹھی بند کر دی۔ اب جب آخر میں درود پاک پڑھنے کا عمل مکمل ہو جائے تو اسی بند مٹھی پر آپ کو 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ پھونک مارنی ہے، یعنی دم کرنا ہے۔ 1 مرتبہ پھونک مارے یا 3 مرتبہ مارے اور پھر مٹھی کھولے۔ مٹھی کھولنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے، دونوں لونگ کے دانے فی الحال کسی پلیٹ میں یا کسی صاف جگہ پر رکھ دیں۔ رکھنے کے بعد آپ کو ایک چھوٹا سا کپڑا چاہیے ہوگا، آدھی ہتھیلی جتنا، کسی بھی رنگ کا، صاف ستھرا۔ آپ کے گھر میں الماری سے کوئی بڑا کپڑے کا ٹکڑا ہوگا، اس میں سے چھوٹا سا حصہ کاٹ لے، آدھی ہتھیلی جتنا ہو تو کافی ہے۔ اس کپڑے کے اندر دونوں لونگ کے دانے ڈال دیں اور کپڑے کو فولڈ کر کے اوپر ربڑ یا دھاگا باندھ دیں، گرہ لگا دیں تاکہ لونگ اس کے اندر محفوظ رہے اور باہر نہ گرے۔ اب یہ پوٹلی جو آپ نے بنائی ہے اسے اپنے گھر کی الماری میں رکھ، اگر الماری نہ ہو تو کسی اونچی محفوظ جگہ پر رکھ دیں جو آپ کے گھر کے اندر ہو، کوشش کرے الماری میں ہی رکھے، اس سے انشاءاللہ زیادہ فائدے کی امید۔ یہ عمل کر کے آخر میں پوٹلی بنا کر رکھ دیں تو آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ عزیز بھائیوں،
میری بہنوں اگر آپ کو اس وظیفے کی مکمل ترتیب سمجھ آ گئی ہے تو نیچے کمنٹ میں لکھ دیجئے کہ یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، کون سی آیت کتنی بار پڑھنی ہے، کون کون سے وظیفے ہیں شروع سے آخر تک، جیسا میں نے آپ کو سمجھایا۔ اس لیے لکھے تاکہ وہ بھائی بہن جن کو یہ عمل سمجھ نہیں آیا وہ آپ کا کمنٹ پڑھ کر سیکھ لے، اور آپ کو بھی اس نیکی کا ثواب ملے گا، کیونکہ جس نے کسی کو بھلائی کی طرف رہنمائی کی اسے بھی اس عمل کرنے والے جتنا اجر ملتا ہے۔ تو دیر مت کیجیے، ابھی نیچے کمنٹ میں پورا طریقہ لکھ دیجئے، درود سے لے کر آخری پھونک تک۔ آپ کا ایک کمنٹ کسی ایسے گھر تک روشنی پہنچا سکتا ہے جو آج بھی تنگی میں ہے۔ لائک کیجئے، چینل سبسکرائب کیجئے، گھنٹی دبائیے، آپ اور کمنٹ میں پورا وظیفہ لکھ کر ثواب کمائیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ دیا ہے اس لیے کہ وہاں کرنسی صرف یہی ہوگی، ایک اعمال بد اعمال، جیسے کہ خود حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہ لیغان علی قلبی، میرے دل پر بھی کبھی کبھی حجاب سا آ جاتا ہے، وانی لاستغفر اللہ 70 مرۃ فی کل یوم، اور میں روزانہ 70 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے دل کے اوپر حجاب وہ بہت اور شے ہے، اور حضور کے قلب مبارک پر حجاب، آپ کے قلب مبارک کا حجاب جو ہے وہ ہماری 100 حضوریوں لاکھوں حضوریوں سے بڑھ کر جو ہے وہ حضوری کے درجے میں ہوگا۔ لیکن جو انٹینسٹی ہے، جو تعلق مع اللہ کی انٹینسٹی ہے، اس میں ذرا سی کمی بھی آ گئی ہے تو اسے حضور نے تعبیر کیا کہ میرے بھی دل پر کبھی کبھی حجاب آ جاتا ہے، انہ لیغان علی قلبی۔ انٹینسٹی تو کم ہو گئی نا، یہ بجلی جس پاور کی ہے ذرا سی کم ہو جائے گی تو ایک دفعہ تو آپ کو محسوس ہوگا اندھیرا ہو گیا، حالانکہ بجلی ہے، روشنی ہے، اندھیرا نہیں ہوا ہے، لیکن اس کی پاور کم ہوئی ہے۔ تو فرمایا کہ انہ لیغان علی قلبی وانی لاستغفر اللہ 70 مرۃ فی کل یوم۔ جن لوگوں کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، جب ان پر کوئی گزر ہو جاتا ہے شیطان کے کسی سائے کا، اذا مسہم طائف من الشیطان، شیطان کا کوئی ان کے اوپر گزر ہو گیا، کوئی سایہ پڑ گیا، تذکروا، فوراً وہ چوکنے ہو جاتے ہیں، فوراً ہوش میں آ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، ہم پر کچھ اثر پڑ گیا تھا، کچھ عارضی طور پر کچھ غفلت سے طاری ہو گئی تھی، جیسے کہ خود حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہ لیغان علی قلبی، میرے دل پر بھی کبھی کبھی حجاب سا آ جاتا ہے، وانی لاستغفر اللہ 70 مرۃ فی کل یوم، اور میں روزانہ 70 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے دل کے اوپر حجاب وہ بہت اور شے ہے، اور حضور کے قلب مبارک پر حجاب، آپ کے قلب مبارک کا حجاب جو ہے وہ ہماری 100 حضوریوں لاکھوں حضوریوں سے بڑھ کر جو ہے وہ حضوری کے درجے میں ہوگا۔ لیکن جو انٹینسٹی ہے، جو تعلق مع اللہ کی انٹینسٹی ہے، اس میں ذرا سی کمی بھی آ گئی ہے تو اسے حضور نے تعبیر کیا کہ میرے بھی دل پر کبھی کبھی حجاب آ جاتا، انہ لیغان علی قلبی۔ انٹینسٹی تو کم ہو گئی نا، یہ بجلی جس پاور کی ہے ذرا سی کم ہو جائے گی تو ایک دفعہ تو آپ کو محسوس ہوگا اندھیرا ہو گیا، حالانکہ بجلی ہے، روشنی ہے، اندھیرا نہیں ہوا ہے، لیکن اس کی پاور کم ہوئی۔ تو فرمایا کہ انہ لیغان علی قلبی وانی لاستغفر اللہ 70 مرۃ فی کل یوم، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، تو فوراً وہ چوکنے ہو جاتے ہیں، یاد کرتے ہیں، فاذا هم مبصرون، اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، انہیں حقائق نظر آنے لگتے ہیں، وقتی سا جو سایہ پڑ گیا تھا اس سے وہ فوراً نکل آتے ہیں۔ واخوانهم یمدونهم، باقی جو شیطانوں کے بھائی ہیں انہیں شیطان گھسیٹ کر لے جاتے ہیں، فی الغی، وہ اس گرکجی کے اندر وہ گھسیٹتے ہوئے دور تک پہنچاتے ہیں، جیسے بلعم بن باورہ کو پہنچایا کہ اسے آخری حد تک پہنچا کر دم لیا۔ تو شیطانوں کا جو ولی ہوگا پھر شیطان کا تو اس کے اوپر زور چلے گا، لیکن جو اللہ کے بندے ہیں ان پر تو شیطان کا اختیار ہے ہی نہیں، وہ تو یہ کہ جیسے ہی ذرا سا ان کے اوپر کوئی اثر پڑا بھی، کوئی سایہ سا آیا بھی تو فوراً چونک گئے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ قرآن حکیم نے بھی سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں ذکر کو سب سے پہلے اور سب سے اہم عامل کی حیثیت سے شمار کیا ہے، چنانچہ اس کی پہلی آیت جو ہے سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی، اس میں تو وہی مضمون جو میں بیان کر چکا وہ آیا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے الٹ پھیر میں نشانیاں ہیں ہوش مندوں کے لیے۔ ان کے ذریعے سے انسانی شعور کے اندر وہ معرفت رب اجاگر ہوگی، وہ پہلا مرحلہ اس نے طے کر لیا، وہ ڈورمنٹ معرفت اب ایکٹیویٹ ہو گئی۔ اب مزید فکر کا مرحلہ ہے جو اگلی آیت میں آیا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یعنی تفکر جو ہے، یتفکرون فی خلق السماوات والارض،
وہ تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق میں، لیکن اس تفکر کے ساتھ لازماً ذکر اور ذکر مدام، ذکر بھی ہو کہ جو مستقل ہو، ہر حالت میں ہو۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ کہ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، اور اپنے پہلوؤں کے بل یعنی لیٹے ہوئے بھی۔ اب ان تین کے سوا تو کوئی پوزیشن انسان کی نہیں ہے، اسی کا نام ہے دوام ذکر۔ اور اس کے ساتھ اگر وہ تفکر کرتے ہیں تو ان کا فکر اگلی منزل تک پہنچتا ہے۔ تو پہلی شے تھی فکر انسانی کی صحیح رخ پر مزید پیش قدمی اور پیش رفت، اور اس کے لیے لازم ہے ذکر و فکر کا امتزاج۔ دوسری چیز کو لیجئے عمل کی درستی۔ اس عمل کی درستی کے لیے اللہ تعالی کے ساتھ ایک گہرے تعلق کی ضرورت ہے، اس لیے کہ صبر کی بحث میں یہ مضامین شاید آپ کے سامنے آ گئے ہو کہ صبر، جہاں مصیبت پر صبر ہوتا ہے، تکلیف پر صبر ہوتا ہے، اللہ کے احکام پر جمنا یہ بھی صبر ہے، نفس کی خواہشات کی باغ کو تھام کر رکھنا، کھینچ کر رکھنا یہ بھی صبر ہے، اور استقامت کسی شے پر قائم رہنا یہ بھی صبر ہے۔ تو عمل صحیح پر استقامت کے لیے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اس صبر کی سب سے اہم جو بنیاد ہے، اس کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس کا جو سب سے بڑا سہارا ہے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اس کے لیے ضرورت ہے ایک گہرے تعلق کی کہ اللہ کے ساتھ ایک ایسا تعلق برقرار رہے جو نہ صرف گہرا ہو بلکہ دائم و قائم ہو، مسلسل۔ ذرا ذہول ہوگا تعلق مع اللہ میں، ذرا کمی آئے گی، شیطان کا وار کاری ہو جائے گا۔ اسی کو حضور نے حدیث میں یوں تعبیر کیا ہے تمثیلاً کہ جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہے اس پر، فارسی کا وہ مقولہ بھی ہے کہ خانہ خالی را دیو میں گیرت، گھر خالی رہے تو جنات اس پر دیو جو ہے آ کر قبضہ جما لیتے ہیں۔ تو خانہ قلب جو ہے اگر یاد خدا بندی سے خالی ہو گیا تو شیطان ابلیس لعین اپنی تھوتنی ٹکا دیتا ہے۔ یہ لفظ آتا ہے سور کے منہ کے لیے تھوتنی، جس طرح اس کا نکلا ہوا سا منہ ہوتا ہے آگے، تو یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ وہ اپنی تھوتنی انسان کے دل پر جما کر اور پھونکے مارنی شروع کر دیتا ہے۔ تو شیطان کو موقع ہی تب ملتا ہے جب انسان کے تعلق مع اللہ کے اندر کمی ہو، وہ خانہ بالکل خالی ہو گیا ہو یا اتنا ضعیف ہو گیا ہو کہ کل عدم ہو جائے، گویا کہ نہیں ہے۔ تیسری چیز کی طرف آئیے، روحانی ترقی۔ روحانی ترقی کے لیے میں ایک اصطلاح کے سامنے لا رہا ہوں، اس سے مراد کیا ہے؟ روحانی ترقی کے لیے ہماری دینی اصطلاح ہے تقرب الی اللہ، اللہ سے قریب تر ہوتے چلے جانا۔ اس پر میرا کتابچہ بھی ہے۔ تقرب الی اللہ کے دو مدارج، دو درجے، جو در حقیقت ایک حدیث نبوی علیہ الصلوۃ والسلام ہی پر مبنی ہے کہ حضور نے ایک درجہ قرار دیا ہے تقرب بالفرائض، فرائض کے ذریعے سے انسان اللہ کا قرب حاصل کرے۔ ایک ہے تقرب بالنوافل، نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرے۔ ان میں کیا نسبت و تناسب ہے؟ اہمیت کے اعتبار سے کون بڑھ کر ہے، بلندی کے اعتبار سے کون بڑھ کر ہے، یہ تمام مسائل میں نے اپنی اس تقریر میں بیان کیے تھے جو اس کتابچے میں شائع ہوئی ہے۔ اس وقت میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف یہ تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جن کو بھی خواہش ہو جائے وہ اس کا مطالعہ کرے۔ ہماری اس وقت کی گفتگو سے وہ کتابچہ اس جگہ پر منسلک ہوگا۔ تو تقرب الی اللہ، یہ تقرب کوئی فزیکل فینومینن نہیں ہے، جسمانی یا مادی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ سے قرب یہ نہیں ہے کہ کوئی کروڑوں میل کا فاصلہ ہے، اب ہمیں وہ رسی پر چڑھنا ہے اوپر بڑی محنت اور مشقت سے۔ فصل تو ہے ہی نہیں، فاصلہ ہے ہی نہیں، بود ہے ہی نہیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان سے اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ وہ معکم اینما کنتم، وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو، بس صرف یہ کہ تمہاری توجہ نہیں ہوتی، تم اور چیزوں میں مشغول و مصروف رہتے ہو، تم ہماری طرف دھیان ہی نہیں دیتے، تم ہماری طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے۔ ہم تو مائل بے کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسی رہنما منزل ہی نہیں۔ انسان جب متوجہ ہو جاتا ہے اور بڑھتا ہے، آگے پیش قدمی کرتا ہے روحانی اعتبار سے، تو یہ ہے در حقیقت تقرب الی اللہ، اور اسی کو ہم کہیں گے روحانی ترقی۔ اب ان تین چیزوں کو اگر آپ نے ذہن میں جما لیا، پھر میری بات کی ترتیب اس کو ذہن میں قائم کیجئے۔ ہم چلے کہاں سے کہ دین کے ساتھ اصل مناسبت فلسفے کی نہیں، حکمت کی۔ نمبر 2، حکمت قرآنی کا پہلا اور اہم ترین اور بنیادی مسئلہ
معرفت رب کا حصول ہے، اس کا نتیجہ شکر خداوندی ہے، اس کا ذریعہ آیات آفاقی، آیات انفسی اور سب سے بڑھ کر آیات قرآنیہ ہیں جو الذکر ہے، جو تذکرہ ہے، جو ذکرہ ہے۔ لیکن اس پہلے مرحلے کو اگر کوئی انسان بفضل ہی تعالی، اللہ کے فضل و کرم سے طے کر لے، اب اس کے سامنے تین مسئلے ہیں۔ فکر کی مزید پیش رفت، مزید پیش قدمی صحیح رخ پر، اس کے لیے ذکر اور فکر دونوں کا امتزاج لازمی ہے۔ فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ دوسری شے عمل کا درست رہنا، نہ افراط و تفریط ہو، عدم توازن ہو، نہ انسان نفس سے مغلوب ہو جائے، نہ انسان جذبات کی رو میں اندھا ہو جائے، نہ انسان ماحول سے مروب ہو کر متاثر ہو جائے، صحیح رخ پر اس کا عمل۔ نمبر 3 روحانی ترقی، جو اصل حاصل ہے، جو اصل مقصود ہے۔ نمبر 2 چیز کے لیے تعلق مع اللہ ضروری، نمبر 3 کے لیے تقرب الی اللہ ضروری۔ اب غور کیجئے، ان تینوں چیزوں کا بڑا گہرا تعلق ہے نماز کے ساتھ، ان تینوں کے لیے ستون کی حیثیت نماز کو ہے۔ لہذا ایمان کے بعد یا معرفت رب کے بعد حکمت دین کا اہم ترین مسئلہ نماز، صلاۃ، اس لیے کہ ایک طرف یہ انسان کو اللہ کے ساتھ ایک گہرے تعلق کا ذریعہ فراہم کرتی ہے، اپنی تمام مصروفیات میں سے، ان مشغولیتوں میں جن میں گم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، نکلو۔ 24 گھنٹے کے معمولات میں سے کم 5 مرتبہ تو لازماً نکلو اور اپنے آپ کو ذرا، اپنے حواس کو بھی، اپنی باطنی کیفیات کو بھی ذرا تازہ کرو۔ اگر کوئی گندگی، نجاست، کسی طرح کی ناپاکی کا کوئی معاملہ ہے، طہارت حاصل کرو۔ طہارت سے تمہارے اندر روح کو بھی بالادگی ہوگی، تمہارے حواس بھی تازہ ہوں گے، تم گویا کہ بحیثیت کل تمہاری ہستی چاق و چوبند ہو جائے گی۔ وہ کسل، وہ سستیاں، وہ جو ایک کثافتیں ہوتی ہیں، ان سب سے نجات حاصل کرو، اور اب اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہو جاؤ، اس کے ساتھ اپنا عہد بھی تازہ کرو، اس کی اہم صفات کو بھی اپنے ذہن میں پھر مستحضر کرو۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے میں نے جو آیات آپ کو شروع میں سنائی تھی، سورہ لقمان کی 2 آیتیں، پہلی آیت میں اس کا ترجمہ کر چکا، دوسری آیت وَلَقَدْ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اس کے بعد درمیان میں کچھ مضمون آ کر پھر وہ آیت مبارکہ آئی، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ گویا کہ اہم ترین چیز، بنیادی ترین چیز، اللہ کو محض پہچان لینا کافی نہیں ہے، یاد رکھنا ضروری ہے۔ اللہ یاد رہے گا تو فکر صحیح آگے بڑھے گا، اللہ یاد رہے گا اور اس کے ساتھ ایک گہرا تعلق جو ہے برقرار رہے گا تو عمل درست رہے گا۔ بالکل یہی بات سورہ طٰہٰ میں جو پہلی وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوئی، اور پہلا مخاطبہ ہے، چونکہ حضرت موسیٰ کو یہ انبیاء کرام کے مقدس گروہ میں ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے کہ ان سے براہ راست گفتگو ہوئی ہے، اگرچہ صرف ایک پردہ تھا، اوٹ من ورائے حجاب گفتگو ہوئی ہے، لیکن یہ کہ کوئی فرشتے کا درمیانی جو ہے وہ لنک نہیں تھا، براہ راست اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ سے تو اللہ نے کلام فرمایا جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے۔ تو پہلا مخاطبہ ہے، یہ پہلا مکالمہ ہے، پہلی وحی کہیے، اسی میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ یہ گویا کہ حکمت قرآنی کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے یہ آیت مبارکہ، کہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہدایت دی جا رہی ہے، میں ہوں، میں اللہ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، بس میری بندگی، میری عبادت، میری پرستش، میری محبت، اس کو اختیار کرو۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز کو قائم رکھو میری یاد کے لیے۔ بلکہ اسی سلسلہ کلام میں آگے چل کر سورہ طٰہٰ میں آتا ہے، کافی گفت و شنید کے بعد جب حضرت موسیٰ نے کچھ معذرت بھی کی، کچھ دعائیں بھی کی، اللہ نے ایک دعا قبول بھی کی کہ ان کے بھائی کو بھی شریک کر دیا، حضرت ہارون کو بھی۔ اس کے بعد پھر جب فرمایا کہ اب جاؤ فرعون کی طرف، تو اس میں فرمایا وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي،
اور دیکھنا یہ جو عظیم مشن تمہارے کندھے پر آ گیا ہے، بڑا بھاری اور کٹھن ایک فرض ہے جو تم پر عائد ہو گیا ہے، اس کے لیے سب سے بڑی تمہارے پاس جو قوت کا ذریعہ ہے وہ نماز ہے۔ اقیم فلا تنیا عن ذکری، میری یاد میں کبھی غفلت نہ کرنا، اس میں کبھی کوئی کمی نہ آنے دینا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے ہی وہ تعلق جو ہے کمزور پڑتا ہے یا منقطع ہو جائے معاذ اللہ، تو پھر انسان گویا کہ شیطان کے لیے ایک لقمہ تر بن جاتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے، تیسری شے تقرب الی اللہ، اس کے حوالے سے بھی جو فرائض اور نوافل کی بات ہے اس کو اس وقت ذہن سے نکال کر یہ سمجھیے کہ اس میں نماز کا کیا مقام ہے، اس لیے کہ نماز فرض بھی ہے، نماز نفل بھی ہے، وہ تو ان دونوں میں شریک ہو جائے گی۔ اب اس کو لفظ صلاۃ کے حوالے سے آپ ان دونوں چیزوں کو سمجھیے۔ صاد لام واو یا یہ چونکہ حروف علت ایک دوسرے سے بدلتے رہتے ہیں، یہ جو مادہ ہے اس کی جو خالص لغوی اصل ہے، جو خالص عربی زبان میں اس کا بنیادی مفہوم ہے، وہ آگ جلانا یا آگ تاپنا یا آگ سینکنا، حرارت حاصل کرنا۔ زیادہ بار بار آتا ہے جہنم کے ذکر میں، اسلوہا، اب جلو اس میں، تاپو اس کو، یہ سینکے گی تمہیں۔ بلکہ تفتلون کا لفظ آیا ہے حضرت موسیٰ کے کلام میں، جب وہ گئے تھے کوہ طور پر، جب پہنچ گئے تو تھے آگ تک کی تلاش میں، لعلکم تستلون، تو اپنے اہل خانہ سے یہی کہا تھا کہ مجھے کہیں وہ روشنی نظر آ رہی ہے، غالباً کوئی وہاں سے آگ مل سکے گی، ورنہ یہ کہ کوئی رہنمائی کو رستہ مجھے مل سکے گا، میں وہ آگ لے آؤں گا، کوئی چنگاری وہاں سے لے آؤں، لعلکم تستلون، تاکہ تم، اب یہ اصطلاح در حقیقت باب افتعال ہے، اور یہ تے یہاں پر توئے کی شکل اختیار کر گئی، تا نے توبل کی صورت اختیار کی صاد کی وجہ سے۔ بہرحال اس کا سب سے بنیادی مفہوم جو ہے وہ ہے تاپنا، سکائی حاصل کرنا، حرارت۔ اس کے حوالے سے سمجھ لیجئے کہ سب سے بنیادی تعلق اس کا جو ہے وہ روح کے ساتھ ہے۔ روح میں محبت خداوندی کی آگ اگر ٹھنڈی پڑ گئی ہو، اگر محبت خداوندی کی حرارت میں کمی ہو رہی ہو، تو اس کو اثر نو، جس کو کہ میں آج سوچ رہا تھا تو ایک لفظ ذہن میں آیا کہ جیسے بیٹری اس کو ریچارج کیا جاتا ہے، اسی